Imran Khan साहब knowing him from his cricketing days, the best way of defense is attack. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब एक हाजिर सर्विस जनरल के खिलाफ जो है वो अपना शिकायतनामा जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का दरवाजा जो है वो खोला जाए, लेकिन दूसरी साइड से जो है वो किसी किस्म का कोई पल्ला नहीं पकड़ाया गया। आज इदारा यहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रेडियो चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसकी तफसीलात के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या बड़ी तब्दीली आने जा रही है? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है। थोड़ी देर में इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब एक हाजिर सर्विस जनरल के ख़िलाफ़ जो है वो अपना शिकायतनामा जारी कर दिया है। वो जनरल कौन है इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो है वो जनाब महंगाई के हवाले से है। सॉर्ट ऑफ अच्छी खबर है और वो ये है कि इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई में कमी देखने में आई है। मज़ीद 1.39% कमी रिकॉर्ड की गई है। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 22.32% पर आ गई है और इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में खाने पीने की 13 अशिया की कीमतों में कमी, 12 अशिया महंगी हुई हैं, जबकि 26 की कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। रोटी पता नहीं 16 रुपए की मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये सबसे बड़ा मेरा सवाल है। ये इदारा शुमारियात इसके बारे में खामोश है। लेकिन अगर फिर भी ये ड्रॉप आया है, इसका मतलब है कि आने वाले महीनों के अंदर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, जो शरह सूद है बैंकों की, उसके अंदर आप एक ड्रॉप देख सकते हैं। अगर वहाँ पर ड्रॉप आना शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी जो है वो भी मज़ीद बेहतर हो सकती है। लेकिन IMF क्या ये सब कुछ करने देगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट जनाब आज बड़ा ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया। 73,000 पॉइंट्स की सतह जो है वो भी अबूर कर गई और क्लोजिंग भी जो है वो 73,000 पॉइंट्स के ऊपर हुई, यानी कि हफ्तावार क्लोजिंग 73,000 पॉइंट से ऊपर हुई है। 425 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो मार्केट में देखा गया। ओवरऑल इसने हाई जो है वो 73,449 यानी तकरीबन 73,000 450 पॉइंट्स के आसपास उसने अपना हाई लगाया था, लेकिन क्लोजिंग भी जो है 73,000 से ऊपर दी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी जगह आज दिन भर एक और ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग चलती रही कि सोलर पैनल्स जनाब वो बहुत सस्ते हो गए हैं। मैंने आज एक दो लोगों के लिए जो है वो एक्चुअली मेरे जानने वाले थे, मैंने अपने घर पे बाय द वे आज से 5 साल पहले सोलर पैनल्स लगा लिए थे। तो मैं बहुत देर पहले ही इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, तो मुझे 5 साल हो चुके हैं। मैं आज ही बल्कि चेक कर रहा था तो मैंने 5 साल पहले ये लगवाए थे और अब जो है वो सोलर काफ़ी सस्ते हो गए हैं। तो पहले जो सोलर का रेट था, मतलब फ़ी किलोवाट जो सोलर पैनल्स का रेट था वो तकरीबन 100, 110, 120 रुपए तक गया था, लेकिन अब मार्केट के अंदर जो है वो रेट 38, 37, 38, 39 और 40 रुपीज़ यानी कि 40 रुपये, 38, 37, 38, 40 रुपये तक जो है वो मार्केट में कोट हो रहा है। मैंने खुद आज अपने एक जानने वाले के लिए जो है मैंने कोटेशन मंगवाई तो मुझे 38 रुपये के हिसाब से जो है वो रेट मिला है, विच इज़ वेरी गुड रेट। तो अब सवाल ये है कि इसकी वजह से मैं जानता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं या हमारी जो नेपरा है या दीगर जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, उनके अंदर बड़ी बेचैनी जो है वो चल रही होगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सोलर लगाना शुरू हो जाएंगे तो सरकारी बिजली कौन ख़रीदेगा, क्योंकि सरकारी बिजली अगर आप नहीं लेंगे तो हुकूमत को इसका जो है वो काफ़ी नुकसान होता है। तो देखें अब इससे क्या असरात होते हैं। दूसरी जानिब सोने की फ़ी तोला कीमत जनाब 4600 रुपये से बढ़कर 2,43,800 रुपये हो गई है और 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,944 रुपये का इजाफा हुआ है, वो 2,09,019 रुपये की हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा हुकूमत ने एक बड़ा इक़दाम किया है और नैब को जो है वो सियासतदान और मुंतखब अरकान को बराह रास्त गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली की आपस में मुलाकात हुई थी और उसके अंदर ये नए SOPs बनाए गए हैं कि आइंदा जो है वो कभी भी किसी मुंतखब रुकन को अगर गिरफ्तार करना होगा तो कौमी असम्बली के लिए स्पीकर को इतला देनी होगी और सेनेटर अगर वो हैं तो उसके लिए चेयरमैन सेनेट को इतला देनी होगी। बग़ैर इजाज़त के आप इस तरह किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। और इंक्वायरी स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये बहुत कुछ हुआ था कि इंक्वायरी स्टेज के ऊपर भी जो है वो सियासतदानों को इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाता था, अब ये नहीं होगा। तो ये नए SOPs जो हैं वो तय हुए हैं। इसके अलावा जनाब स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस अरकान असम्बली यानी पंजाब असम्बली 27 नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं
اور ان میں یہ خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں جس پہ ابھی پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک سٹے دیا تھا، اور اس میں مسلم نون کے 23 ارکان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور ایوان میں ان کی تعداد جو ہے وہ 203 رہ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 2 آئی پی پی اور قاف لیگ کا ایک رکن جو ہے اس میں معطل ہوا ہے، اور اسپیکر ملک احمد خان نے اپوزیشن رکن رانا آفتاب کا مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر جو ہے وہ درست قرار دیا ہے، جس کے بعد انہیں کہا گیا کہ جناب سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی کے اندر جو ہے ان نشستوں کو خالی قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار سلیم حیدر خان نے گورنر پنجاب کے عہدے کا آج حلف اٹھا لیا الٹیمیٹلی۔ یہ 2-3 دن سے جو ہے یہ بار بار مؤخر ہو رہی تھی یہ تقریب، کیونکہ جو اب سابقہ اس وقت موجودہ جو گورنر پنجاب تھے بلیغ الرحمان صاحب، وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، تو بڑا آکورڈ لگتا کہ وہ ملک سے باہر گئے ہوئے پیچھے سے ان کا گھر جو ہے وہ خالی کرا لیا جائے گورنر پنجاب کا، تو ان کی واپسی کا انتظار کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کے مطابق یہ عہدہ اب ان کو دے دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف دونوں اس حلف برداری کی تقریب میں وہاں پہ موجود تھے۔ مجھے بھی آج اس تقریب کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں یہ تقریب اٹینڈ نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کا وہ لمبا آفیشیل ٹویٹ جو انہوں نے ایک حاضر سروس جنرل کے خلاف کیا ہے۔ تو جناب میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ویسے ہی پتہ لگ جائے کہ ہوا کیا ہے۔ اس آفیشیل ٹویٹ میں لکھا گیا جی 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر رد عمل کے حوالے سے تحریک انصاف کی وضاحت۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ واقعہ جو ہے وہ 7 مئی کو ہوا تھا اور اس کا رد عمل 10 مئی کو جا کے آ رہا ہے، ایون دو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسز وغیرہ کی ہیں، لیکن اپنا آفیشیل رد عمل جو ہے وہ تقریباً 3 دن کے بعد انہوں نے جاری کیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں جی جنرل احمد شریف، اب جنرل احمد شریف جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے کہا جنرل احمد شریف کی 7 مئی 2024 کی پریس کانفرنس نفرت، حقارت، بغض اور بے بنیاد سیاسی الزامات سے بھرپور تھی جو پاکستانی قوم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ تحریک انصاف بطور پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت اس امر کی مقروض تھی کہ قوم پر حقارت کے لہجے میں لگائے گئے بھیانک اور لغو الزامات کا بھرپور جواب دے۔ تحریک انصاف نے یہ ذمہ داری احسن اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ادا کی اور جوابی الزام تراشی کے بجائے صرف حقائق کی درستگی کی اور چند سوالات کیے جس پر ہم امید رکھتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دھمکی کے بجائے حقائق کی صورت میں دیے جائیں گے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے پروفیشنل طرز عمل اپنانے کے بجائے تحریک انصاف کی مخالفت اور قوم کی جانب سے مسترد شدہ سیاسی جماعتوں کا جھوٹا اور زہریلا بیانیہ منوعاً اپنایا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر ذمہ دارانہ عمل پر متعلقہ اہلکاروں سے محکمانہ باز پرس کی جائے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دینے والے پاک افواج کے تمام افسران اور سپاہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ تحریک انصاف بطور جماعت پاک افواج کے تمام شہداء کی قدر کرتی ہے، انہیں پاک دھرتی کا جھومر مانتی ہے اور ان کی کسی قسم کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچھا پہلے لتاڑ دیے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اے نہ سمجھنا کہ ایسی کوئی تاڑی شان کوئی گستاخی کرتی ہے، ہم صرف آپ سے شکایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا البتہ تحریک انصاف اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہتی ہے کہ ہم کسی صورت عوامی رائے عامہ کی توہین اور عوامی مینڈیٹ کو حقیر سمجھنے کے عمل کو نظر انداز نہیں کریں گے اور بھرپور انداز میں عوامی رد عمل کی ذمہ داری ادا کریں گے۔ پاکستان کی عوام نے گزشتہ سال 9 مئی سے لے کر آج تک بدترین ریاستی فسطائیت اور جبر کے باوجود تحریک انصاف کو اکیلا نہ چھوڑا، اس لیے ہم بھی کسی سرکاری ملازم کے ہاتھوں پاکستان کی عوام کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ یہ امر بھی افسوسناک ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عوامی رائے عامہ کو غلط اعداد و شمار کے ذریعے جھٹلانے کی کوشش کی۔ ہم آخر میں اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ مسلسل محاذ رائی پاکستان کے مفاد میں نہیں اور پاکستان کو استحکام کی سخت ضرورت ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو فارم 47 کی کٹ پتریوں کے حوالے کرنے کے بجائے حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے چلانے کی آئینی ذمہ داری پوری کی جائے۔ اچھا تھوڑا سا اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں کہ بیسکلی معاملہ کیا ہے۔ اس کے لیے نا آپ کو ذرا 9 مئی سے تقریباً کوئی 10 دن پیچھے جانا پڑے گا اور آپ کو اس ٹائم کو یاد کرنا پڑے گا جب شہریار افریدی صاحب نے ایک شو کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد اس ٹاک شو سے اگلے 48 گھنٹے کے اندر پھر کیا کچھ ہوا تھا کہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اندر سے تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب شہریار افریدی کون ہوتے ہیں بات کہنے والے، کہ اس قسم کی بات کی جائے۔ اچھا اسی دوران جو ہے وہ ایک 3 رکنی کمیٹی بھی اناؤنس کر دی گئی کہ جی اس کے اندر علی امین گنڈا پور ہیں، اس کے اندر شبلی فراز ہیں، اور اس طرح مطلب 3 لوگوں کی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا کہ جناب یہ 3 رکنی کمیٹی بھی ہم نے بنا دی ہے، یہ مذاکرات کرے۔ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے اب جا کے یہ بات لگتی ہے
کہ یہ سب کچھ جو اس وقت ہو رہا تھا نا, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دے کوڈ سی کہ 9 مئی کی پہلی اینیورسری آنے والی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بڑا شدید رد عمل ہوگا. اور ہوا شدید رد عمل اس سینس میں, تقاریب منعقد کی گئیں, جو حکومتی سیکٹرز تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک تقریب منعقد کی, میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس سلسلے میں پریزنٹیشنز چلیں, ڈاکیومنٹریز چلیں, ٹاک شوز کے اندر, خبروں کے اندر بہت کچھ, مطلب وہ اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو جو ہے نا کافی زیادہ بلڈ ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے میرے خیال میں 10-15 دن پہلے یہ کوشش کی کہ اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کا دروازہ جو ہے وہ کھولا جائے, لیکن دوسری سائڈ سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پلہ نہیں پکڑایا گیا, اور الٹیمیٹلی کرتے کرتے 9 مئی آ گئی. 9 مئی والے دن جو ہے اس کے بعد بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے ایک نیریٹو بلڈنگ ہوئی. اب اس دوران اس سے پہلے پریس کانفرنس ہو گئی, 7 تاریخ کو پریس کانفرنس بھی کر دی گئی. اس پریس کانفرنس میں تو وہ میں نے اسی دن, اگر آپ میری وہ اٹھا کے اس دن کا ویلاگ دیکھیں تو میں نے اسی دن کہہ دیا تھا یہ کہ یہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا یہ ادارے کی آفیشیل سٹینڈنگ ہے, آج ادارہ یہاں پہ کھڑا ہے. باقی یہ جو بیٹھ کے لونڈے لپاڑے اور ان کے یوٹیوبرز بیٹھ کے جو پھیلاتے رہے نا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا وہ 8 فروری کی رات جی گاڑیاں آ گئی ہیں, اڈیالہ جیل میں گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی ہیں, جنرل آ گیا ہے, بریگیڈیئر آ گیا ہے, 3 کپتان آ گئے تو 4 میجر آ گئے. سب فضول باتیں, سب فضول باتیں. تو میں نے کہا یہ 7 مئی کی وہ جو پریس کانفرنس تھی نا وہ ہے ادارے کی آفیشیل پوزیشن, وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ اس سے ایگری کرنا چاہتے ہیں, ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں, دیٹس یور رائٹ, لیکن وہ ہے ادارے کی آفیشیل پوزیشن. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو آئیڈیا ہو گیا او ہو ادھر تو کہانی نہیں بن رہی, یہاں تو کسی صورت جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب, نوئنگ ہم فرام ہز کرکٹنگ ڈیز, دا بیسٹ وے آف ڈیفینس از اٹیک. عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہی, وہ کارنر ٹائیگر اور وہ سارا وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی ہے کہ جب آپ ڈیفینس میں آپ نے جانا ہے نا یا آپ کی پوزیشن ویک ہو تو بہتر فارم یہی ہے کہ پیو, اٹیک از دا بیسٹ وے. امریکی سائفر اور وہ سارا کچھ بھی اس وقت وہی تھا کہ اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تحریک عدم اعتماد, عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا تھا, لوگ دنیا جہان کی لان تان کر رہے تھے کہ بھائی یہ 3.5 سال کس قسم کی گورننس دی ہے. اگر آپ 3.5 سال کا عمران خان صاحب کی گورننس کا کٹا کھول کے رکھیں نا تو وہ آپ کو عثمان بزدار کی شکل میں نظر آتا ہے لٹرلی. وہ آخر وہ جو آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ کے اندر اکثر ایک دوسرے کو کسی سوال کے جواب میں آپ ایک آئیکن بھیجتے ہیں, کبھی وہ اسمائلی فیس ہوتا ہے, کبھی وہ بندر نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, کبھی اس نے کان پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے, کبھی منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے, یا آپ اس قسم کے آئیکنز ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں. تو اگر آپ کبھی واٹس ایپ کے اندر, میری نظر میں اگر سیاسی واٹس ایپ کے اوپر کبھی آپ سوال رکھیں نا عمران خان صاحب کے 3.5 سال کیسے رہے, تو آئیکن جو بنے گا نا عثمان بزدار کی شکل بنے گی آگے سے, وہ اس کا رزلٹ تھا. اور وہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ اگر میں اس طرح نکلا نا باہر, ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جنوری فروری میں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ مائی ڈیز آر اوور ناؤ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرا اس وقت بھی ویلاگ کا اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جس دن عمران خان صاحب نے وہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی تھی نا اور بجلی کی قیمت 5 روپے کم کر دی تھی, میں نے اس دن کہا تھا کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ میری حکومت نہیں رہنی, اور یہ جاتے جاتے اس قسم کا چھکا مار رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں سروائیو نہیں کر سکوں گا, کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہوا میرے خلاف چل رہی ہے, اور اسی لیے انہوں نے حرکت کی. ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں نا اس سے IMF کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا پاکستان کا, معاشی طور پہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, بٹ ہی ڈزنٹ کیئر, ہی کیئرز کہ میری سیاست بچنی چاہیے. معاہدے شاید ٹوٹے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. تو اس وقت پھر انہوں نے اس وقت بھی وہ کارنر ٹائیگر والا جڑا ہے نا وہ والا فارمولا, انہوں نے کہا اچھا چلو یہ سائفر کی پوری سٹوری بناؤ تے ایل آف. یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ جو DGI SPR کے خلاف یہ آج جا کے مطلب 10 تاریخ کو جا کے جو اتنا بڑا پرچہ نکالا ہے کہ جی آپ ان کے خلاف محکمہ کارروائی کا کریں اور یہ جھوٹ ہے اور لغو ہے اور یہ سارا کچھ ہے, بیسکلی یہ ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد کا ریئیکشن ہے کہ اچھا پھر اینج ہے, پھر اینج ہی صحیح, پھر ایلو, پھر لو جی آج یہ غوری, یہ 3 دن کے بعد غوری آیا ہے, یہ بیسکلی یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اب ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بن رہی, ہماری نہیں بن رہی, نہیں وہ بڑی کوششیں کر لیں کہ کسی طرح معاملہ طے ہو جائے. کل علی امین گنڈاپور نے کیا کہا جلسے کے اندر کھڑے ہو کے, DI خان کے جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جناب بس کریں, مطلب سر عام جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کریں, آگے چلیں. اب تو آگے نہیں جا رہے نا, ادارے نہیں ہے. اور آرمی چیف نے کیا کہا, آرمی چیف نے 9 مئی کو کل کھڑے ہو کے کیا کہا, انہوں نے کہا جناب ابھی تک تو وہ ہیں جو پکڑے گئے ہیں جن کو ہم نے گرفتار کیا تھا,
اب باری ان کی ہے جنہوں نے پلان بنایا تھا, اگلی باری ان کی ہے. تو یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ لو جناب اگلا نمبر آ رہا ہے جی, ٹھیک ہے, اگلا نمبر وہ ایک ہوتا تھا نا, وہ کیا تھا, میرا نمبر کب آئے گا, آ گیا جی نمبر. تو یہ اس وجہ سے یہ اب ڈائریکٹ ریئیکشن, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ ٹیمپریچر اور زیادہ تیز ہوگا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ٹیمپریچر اور بھی زیادہ تیز ہوگا. اب آپ اس طرح کی اور بھی بہت سی پریس ریلیزز, پریس کانفرنسیں, میڈیا ٹاکس, آپ بہت کچھ دیکھیں گے. یہ ایویں نہیں ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا چارٹر ہے صرف, وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ انتظامی طور پہ کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں آنے والے دنوں کے اندر. شیخ افضل مروت صاحب کا پتہ کٹ گیا, وہ تو کٹ گیا, وہ بڑے تپے ہوئے بیٹھے ہوئے, ان کو پولیٹیکل کمیٹی سے بھی باہر نکال دیا, کور کمیٹی سے بھی باہر نکال دیا. لیکن اب اگلا نمبر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ہو سکتا ہے پارٹی کوئی فیصلہ کر لے, ابھی کنفرم نہیں ہے. لیکن اس ساری چیز میں شیخ افضل مروت صاحب کے لیے جو سب سے زیادہ سافٹ کارنر جب کسی نے رکھا ہے وہ رکھا ہے بیرسٹر گوہر نے, کیونکہ شیخ افضل مروت صاحب نے اپنی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی بات کی کہ میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک بیرسٹر گوہر نہیں کہیں گے. تو بیرسٹر گوہر نے تو ابھی تک کچھ نہیں کہا, حقیقت یہ ہے. لیکن کیوں نہیں کہا؟ بیرسٹر گوہر کو تو چاہیے تھا نا, اگر شیخ افضل مروت کو نکالا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹی سے اور کور کمیٹی سے, تو آ کے کہتے کہ نہیں جناب یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. ہی از کوائٹ, ہی از ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. تو اس لیے شیخ افضل مروت صاحب کی بات جو ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ دا گیم از اوور ناؤ. اس میں مزید مجھے کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آ نہیں رہی. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ صرف ان کے حوالے سے نہیں آئی, بلکہ ایک اور خبر بھی آئی, اور وہ یہ تھی کہ جناب اعظم سواتی اور سالار کاکڑ, انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور کور کمیٹی جو ہے وہ چھوڑ دی. دنیا نیوز نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا کہ جی انہوں نے بھی جو ہے وہاں سے استعفے وغیرہ یا اس کو چھوڑ دیا ہے. تو پتہ لگا کہ اعظم سواتی صاحب کا بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ جناب میری تو ذاتی مصروفیات تھیں, میں کیسز وغیرہ میں بزی تھا, یہ ریزن ہے, اس کا شیخ افضل مروت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور میں نے یہ جو سالار کاکڑ صاحب ہیں, میں نے خود ان سے رابطہ کیا ان سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی یہ کیا سٹیٹس ہے, تو اس کا جواب انہوں نے آیا کہ جی عمران خان صاحب نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو بلائیں گے, سالار کاکڑ کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل بلائیں گے, ان سے ملاقات کریں گے اور ایشوز کو ریزالو کریں گے. تو یہ ان کا جواب آیا, میں نے وہ بھی آپ تک اس کو اسی طرح پہنچا دیا. ہبا فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہیں, البتہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اطلاع ہے کہ عمران خان نے عارف الوی کو پارٹی کا چیئرمین بنانے کی ہدایت کر دی ہے, کہ عارف الوی صاحب کو جو ہے پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا وہ 2 سال والی بار آتی ہے کہ نہیں آتی, کیا یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ صدر کے عہدے کے بعد یہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے 2 سال کے اندر. تو کیا یہ آ کے مطلب یہ پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھال سکتے ہیں یا نہیں, یہ ہبا صاحبہ کہہ رہی ہیں, ویسے ابھی تک کہیں رپورٹڈ نہیں ہے. ہبا فواد چودھری نے یہ بات کہی ہے. عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, ان سے سوال کیا گیا کہ کل جب عمران خان سے ملاقات, انہوں نے کہا کہ کل جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلا کام ہی یہ کہا کہ میرے احکامات نوٹ کریں, اور انہوں نے شیخ افضل مروت صاحب جن کی پارٹی کے لیے خدمات رہی ہیں, پارٹی کی ڈسپلن اور میری عمران خان کی ہدایت کی خلاف ورزی کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ شیخ افضل مروت کو سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں, جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کاز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا, اور کور کمیٹی کا اعلامیہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. سوال ہوا کہ عارف الوی کی کل عمران خان سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی بنایا جا رہا ہے. تو عمر ایوب صاحب نے جواب دیا کہ عارف الوی کی اسپیسیفک ذمہ داری عمران خان نے لگائی ہے, اور وہ پارٹی کے افیئرس کے حوالے سے ہے, وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ انہوں نے نائدر ڈینائڈ نور کنفرمڈ, مطلب وہ چاہتے تھے وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ نہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہوں گے. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جی وہ ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں, وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب وہ کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں, کیونکہ میں اس پہ ذرا تھوڑا سا اور میں مزید ورکنگ کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ صدر ہونے کی وجہ سے شاید 2 سال تک وہ ایسی کوئی ذمہ داری نہ سنبھال سکیں, بٹ آئی ہیو ٹو ری چیک دس, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ جناب تحریک انصاف کے اندرونی اختلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں. وی نیوز نے اس سے رپورٹ کیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے تنازع کے بعد پارٹی کے اندر قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے عہدے کے لیے بھی رسہ کشی اب جاری ہے. اور ذرائع کے مطابق عمران خان نے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر کے طور پہ نامزد کرنے کی منظوری دی تھی. تاہم پارٹی رائے سامنے آنے کے بعد عمران خان نے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے معاملہ سیاسی کمیٹی کے سپرد کر دیا.
پارٹی کے چند حلقوں کی جانب سے یہ رائے سامنے آئی کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں. زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر بنانے سے موروثی سیاست کا تاثر جائے گا جو پارٹی کے نظریے کے خلاف ہے. اس موقف سے اتفاق کرتے ہوئے عمران خان نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پارلیمانی لیڈر کی نامزدگی سیاسی کمیٹی کے سپرد کر دی. ذرائع کے مطابق زین قریشی کے علاوہ جھنگ سے منتخب رکن قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان کا نام بھی پارلیمانی لیڈر کے طور پر تجویز کیا تھا، تاہم معاملہ اب سیاسی کمیٹی ہی طے کرے گی. ذرائع کے مطابق عمران خان نے زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر نامزد نہ کرنے کی رائے دی ہے، تاہم سیاسی کمیٹی کو اختیار دیا ہے کہ پنجاب سے کسی بھی رکن قومی اسمبلی کے نام پر غور کیا جا سکتا ہے. سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی لیڈر پنجاب سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی کو ہی نامزد کیا جائے گا، جس کا فیصلہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بڑی اہم سٹوری جو ہے وہ میں ابھی اس ویلاگ میں شامل نہیں کر رہا، لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہمارے پاس آئی ہے، اسے میں انشاءاللہ آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، ظاہری بات ہے، اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.